की वजह से मेरी बेटी ने अपने बाप की इज्जत मट्टी में मिला दी। रज़ा के किए की सज़ा भुगतनी पड़ जाएगी हमदान को, क्योंकि हमदान जो कि उस लड़की ऐना पर तरस खाकर उसको उसके घर छोड़ने जाएगा और ऐना की बहुत ही मिन्नत समाजत करने के बाद वो राज़ी हो जाएगा ऐना को उसके घर छोड़ने के लिए, और वो बहुत बड़ा रिस्क लेगा। जैसे ही हमदान बेचारा घर में दाखिल होगा तो वो दिखेगा कि उसके घर में तो एक तूफ़ान बर्पा हुआ है, क्योंकि एक जवान लड़की जो कि सुबह 10 बजे से गायब है और अब रात के 10 बज रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है घर वालों का परेशान होना तो बनता था। जहाँ तक बात है ऐना की माँ की और उसकी बहन की, वो तो सब इस कार्रवाई में मुलविस थे, इसलिए उन लोगों को तो पहले से ही पता था कि ये क्या चल रहा है। मगर ऐना का बाप अभी भी शॉक था, उसको अभी भी कहीं यकीन था कि मेरी बेटी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती, और उस्मान जो कि उसका मंगेतर है वो किसी गलत फहमी की बिना पर उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वो अभी भी इंतज़ार कर रहा था ऐना आए और सारी असलियत खुद अपने मुंह से बताए, ताकि उसके बाप को यकीन आ जाए कि मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐना के बाप को अपनी बेटियों पर बहुत भरोसा था और होना भी चाहिए था, क्योंकि ऐना थी भी इसी किस्म की लड़की। ऐना बहुत ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त का मान रखने वाली और एक गैरतमंद लड़की थी, मगर रज़ा ने उसको अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो बेचारी सब कुछ भूल भाल के रज़ा के एक बुलावे पर उसके घर चली गई। और सबसे बड़ी बात ऐना के इतना बड़ा स्टेप उठाने के पीछे ये थी कि ऐना की माँ ने ऐना को इजाज़त दे दी थी कि हाँ उस्मान मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो उस्मान की करतूतों से वाकिफ़ हो चुकी थी और उसने देख लिया था कि उस्मान ऐना को लेकर कितना मोहतात है और कितनी परवाह करता है वो ऐना की। इसलिए ऐना की माँ ने फैसला किया था कि उसकी शादी उस्मान से तो बिल्कुल भी नहीं होने देगी। और अल्टरनेट के तौर पर उसको जो नज़र आ रहा था वो था रज़ा, जो कि खुद ऐना के पीछे पड़ा हुआ था और बज़ाहिर बहुत ही मुखलिस नज़र आता था। और उसने खुद ऐना की माँ से बात की थी कि हम आंटी मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा और अपने पेरेंट्स को आपके घर भी ले आऊँगा। इस तसल्ली पर ऐना की माँ ने ऐना को कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगी रज़ा से, सो तुम जाओ और उसको कहो कि अपने माँ बाप को इधर लेकर आए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी शादी की डेट सर पर आ पहुँची है। ऐसे में ऐना माँ के कहने पर और बहन के मशवरे से उन दोनों की रज़ामंदी से घर से बाहर निकलेगी और रज़ा से मिलने जाएगी, जिसके पीछे मकसद ये होगा कि वो उसको कह सके कि जल्द से जल्द अपनी फैमिली को मेरे घर ले आओ, क्योंकि मैं घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं। हमदान बेचारा जब छोड़ने आएगा ऐना को तो वो तो फंस जाएगा, क्योंकि उसका बाप समझेगा कि ये वही लड़का है जिसके साथ मेरी बेटी घर से भागी थी। उसको गिरबान से पकड़ेगा, उस पर तशद्दुद करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, इवन के ज़ख्मी कर देगा। मगर हमदान बेचारा क्लैरिफिकेशन ही देता रह जाएगा कि अंकल मेरा ऐना से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं। मगर वहाँ खड़े लोग यही समझेंगे वाकई यही वही लड़का है, सिवाय ऐना की माँ के और बहन के, जिनको पता था कि ये तो उस लड़के का दोस्त है, जबकि असल लड़का तो रज़ा था और वो मंजर से बिल्कुल ही गायब है। ऐना के पहले ही वाइयाँ उड़ी होंगी जो कुछ उसके साथ हुआ है, मगर मज़ीद घर के ये हालात देखकर ऐना बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में ऐना की फूफो कहेगी कि ये सारा कसूर तुम्हारी बीवी का है, जिसने अपनी बेटी को इतनी शह दी कि वो घर छोड़कर एक अनजान लड़के के पास चली गई। सो तुम्हारी बीवी का कसूर बनता है, इस तरह की औरत इस काबिल नहीं कि वो तुम्हारे साथ रह सके, तो तुम इसको तलाक दे दो। ऐना का बाप गुस्से में ऐना की माँ को तलाक देने लगेगा तो उसकी माँ हो जाएगी बेहोश। जी हाँ, अपनी माँ की ये हालत देखकर ऐना बिल्कुल बुखला जाएगी और कहेगी अब्बू प्लीज़ आप ऐसा मत करें, अम्मा को मेरी किए की सज़ा मत दीजिए, मुझे दीजिए। तो उसका बाप कहेगा कि ठीक है अब भी और इसी वक्त निकाह ख्वाह को लेकर आओ और तुम्हारा उस लड़के का यहीं पर निकाह पढ़वाया जाएगा। तो ऐना सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो बिल्कुल ही बेचारा बेकसूर और अननोन पर्सन है, उसका ऐना के मामले से कोई लेना देना नहीं है, सो वो कुर्बानी का बकरा क्यों बने। ऐसे में बहुत मिन्नत समाजत करेगी अपने बाप की कि प्लीज़ बाबा मुझे आप निकाह ना करें और जो मर्ज़ी मेरे साथ कर लें, मगर आप प्लीज़ निकाह ना करें। हमदान भी कस्में वादे देगा कि मेरा ऐना से कोई तल्लुक़ नहीं, अपनी बेटी को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, प्लीज़ ऐसे मत करें। मगर उसका बाप बहुत शदीद गुस्से में होगा और उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी कि वो इस मौके पर क्या करे। जबकि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगा था, इतना बड़ा स्टेप उठाने लगा था, ऐसे पे उसकी बीवी हो जाती है बेहोश। तो दूसरा कदम जो वो उठाता है वो ऐना का निकाह होता है, वो भी इंस्टेंट। उसका कज़न उस्मान फ़ौरन से निकाह ख्वाह को ले आएगा, मौलवियों को ले आएगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये लड़की अब दागदार हो चुकी है और अब ये मेरे काबिल बिल्कुल भी नहीं रही। सो मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करूँगा। सो बेहतर है जिसके साथ ही घर से भागी थी उसी के साथ इसका निकाह पढ़वा कर इसको घर से रुखसत कर दें, ताकि हमारी इज़्ज़त भी महफूज रह जाए और मान भी रह जाए।
اب صورتحال بہت ہی ویئرڈ ہو جائے گی کیونکہ اینا اور ہمدان دونوں ہی بالکل بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی چاہتے تھے۔ ہمدان اس کو پسند ضرور کرتا تھا، مگر جب سے اس نے یہ دیکھا کہ وہ گھر سے ایک لڑکے کے پیچھے آ گئی، تب سے اس کا امیج تھوڑا سا ہمدان کی نظروں میں کم ہو گیا تھا۔ مگر ہمدان نے صرف ایز اے ہمدردی اس کو واپس چھوڑنے کی، اس کی ہیلپ کرنے کی سوچی تھی، مگر جیسے ہی وہ بیچارہ جائے گا وہ تو پھنس جائے گا۔ اب ہمدان بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، تو بعد اللہ خواصہ اس کو نکاح کرنا ہی پڑے گا اینا کے ساتھ۔ جی ہاں، ہمدان اور اینا کا نکاح ہو جائے گا اور اس کا باپ ہمدان اور اینا کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیں گے کہ جاؤ، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب جہاں جانا ہے دفع ہو جاؤ۔ اور اپنی بیٹی کو کہے گا کہ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا تمہاری شکل دیکھنے کو، بلکہ میرا تو دل بھی نہیں کر رہا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دوں، مگر ہاں میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ بھی نہیں رنگنا چاہتا، کیونکہ مجھے تم سے اور تمہاری شکل سے نفرت ہو چکی ہے۔ تم دفع ہو جاؤ اس گھر سے اور دوبارہ کبھی بھی واپس مت آنا، اور اس لڑکے کے ساتھ ہی رہنا، چاہے خوش رہو چاہے دکھی رہو، لیکن اب میرا تم سے کوئی رشتہ ناتا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے اور میرے بہن کی سارے ارمانوں کا خون کر دیا ہے، اور میرا بھانجا بیچارہ جو کہ تم سے شادی کے سپنے دیکھ رہا تھا، تم نے اس کا دل بھی توڑ دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہتر ثابت ہوا، اس نے تو تمہاری عزت سے تمہارا نکاح پڑھا کے تمہیں رخصت کر رہا ہے۔ کوئی اور لڑکا ہوتا تو وہ اسی ٹائم جان سے اپنی منگیتر کو اور ہونے والی بیوی کو اتنی بڑی سزا دیتا کہ اس کو جان سے ہی مار دیتا۔ یہ سب باتیں سنو کے اس کا باپ اس کو بھیج دے گا گھر سے باہر، اور اینا ہمدان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے گی اور وہ دونوں خاموشی سے ایک انجان راستے کی طرف جائیں گے، اور وہ دونوں سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہماری اگلی منزل کہاں ہے اور آخر یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ جو سچویشن چل رہی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے بھی ان کو ٹائم نہیں ملے گا، اور وہ دونوں جب گاڑی میں واپس جا رہے ہوں گے تو ہمدان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کہاں لے کے جاؤں اینا کو، اور اینا کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں اب کہاں جاؤں گی اور میرا اب کیا بنے گا۔ ان دونوں کی زندگی کا یہ اتنا سڈن اور اتنا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ تھا کہ ان دونوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان دونوں کے ساتھ آخر ہو کیا گیا ہے۔ وہ دونوں بالکل انجان تھے، ناواقف تھے، اور اب وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں حالات کے پیش نظر۔ دوسری طرف رضا، اس کو بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلواڑ کیا ہے، اور وہ بیچاری اس کے پیچھے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس سے ملنے آئی، جس کو اس نے امید دلائی، طرح طرح کے سپنے دکھائے، سہانے سپنے دکھائے، سبز باغ دکھائے، مگر وہ اتنا مطمئن ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو اس کا پیشہ ہے، یہ اس کا شیوا رہا ہے کہ وہ طرح طرح کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ان کو سہانے سپنے دکھاتا ہے، شادی کے وعدے کرتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے۔ یہ تو اس کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، عیاشی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ حمزہ کا یہ ایک لائف سٹائل ہے رضا کا۔ رضا کی لائف سٹائل کے بارے میں ہمدان جانتا تھا اور اس کو الرٹ بھی کرتا تھا کہ یہ لڑکی شریف ہے، باقی لڑکیوں سے مختلف ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل مت کرنا، مگر رضا کہتا تھا نہیں، میں تو اس کے ساتھ بالکل سیریس ہوں اور اس کے ساتھ شادی بھی کروں گا۔ ہمدان نے سوچا کہ میں بھی یہ سیریس ہو گیا ہوگا، مگر نہیں، ہمیشہ کی طرح رضا نے صرف اور صرف ٹائم پاس کیا اور ایک لڑکی کی عزت کا خیال کیے بغیر اس کو رسوا کر دیا، اور اب وہ اپنے مستقبل کے سپنے سجا رہا ہے اور فوٹوگرافر بننے کے سپنے دیکھ رہا ہے اور باہر جانے کا سوچ رہا ہے۔ ایسے میں اس کو بالکل بھی پرواہ نہیں کہ اس نے اینا کے ساتھ کیا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسرا ہمدان بیچارہ، جس کا اس سارے کام میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کو ابھی بھی اس لڑکی کا خیال ہے، اور وہ اس کو گھر تک چھوڑنے بھی گیا، بلکہ وہاں کی سچویشن کو بھی ہینڈل کیا، اور اینا تو اس کے گلے پڑ گئی، اس کا نکاح اینا کے ساتھ ہو گیا۔ اب رضا کی بہن جو کہ اینا کو دل و جان سے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ ہمدان کو پسند کرتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ گڑیا بہت ہی لائک کرتی ہے ہمدان کو۔ جب اس کو پتہ چلا گا کہ ہمدان نے اینا کے ساتھ کر لیا ہے نکاح، تو اس پر گر جائے گا ایک بم کا گولہ، اور وہ پریشان ہو جائے گی، کیونکہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمدان کسی اور کا ہو، مگر ہمدان اس کو سمجھائے گا دیکھو یہ سچویشن ہی ایسی تھی، میں بہت مجبور ہو گیا تھا، میں بالکل بھی اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے صرف اور صرف اس کی عزت بچانے کے لیے اور حالات سے مجبور ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا، اس میں میرا بالکل بھی کوئی قصور نہیں، یہ تمہارے بھائی کی کیے کی سزا ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے اور تمہیں بھی مل رہی ہے۔
दूसरी तरफ जी आइमा का निकाह पढ़ा दिया जाएगा उस्मान के साथ। जी हाँ, क्योंकि उस्मान कहेगा मैं खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। अब मेरी इज्जत तो आपने नीलाम कर ही दी है, सो अपनी दूसरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए और अभी निकाह ख्वां तो आया हुआ है तो मेरा और आइमा का निकाह पढ़ा दीजिए। पुप्पो भी कहेगी कि हाँ यही बनता है, सज़ा के तौर पर यही कुछ बनता है। सो आइमा बेचारी जो कि बहुत ही बोल्ड और बहुत ही अपने हकूक़ के लिए लड़ने वाली थी, इस मौके पर वो भी कुछ नहीं बोल पाएगी क्योंकि उसकी माँ की हालत ऐसी है, बहन घर से धक्के मारकर पहले ही जा चुकी है और माँ बेचारी उसकी बेहोश पड़ी है। ऐसी हालत में आइमा को मजबूरन इस निकाह के लिए हामी भरनी पड़ेगी और ऐना के किए की सज़ा मिलेगी आइमा को। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जिसकी वजह से मेरी बेटी ने अपने बाप की इज्जत मट्टी में मिला दी। रज़ा के किए की सज़ा भुगतनी पड़ जाएगी हमदान को, क्योंकि हमदान जो कि उस लड़की ऐना पर तरस खाकर उसको उसके घर छोड़ने जाएगा और ऐना की बहुत ही मिन्नत समाजत करने के बाद वो राज़ी हो जाएगा ऐना को उसके घर छोड़ने के लिए और वो बहुत बड़ा रिस्क लेगा। जैसे ही हमदान बेचारा घर में दाखिल होगा तो वो दिखेगा कि उसके घर में तो एक तूफ़ान बर्पा हुआ है, क्योंकि एक जवान लड़की जो कि सुबह 10 बजे से गायब है और अब रात के 10 बज रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है घर वालों का परेशान होना तो बनता था। जहाँ तक बात है ऐना की माँ की और उसकी बहन की, वो तो सब इस कार्रवाई में मुलविस थे, इसलिए उन लोगों को तो पहले से ही पता था कि ये क्या चल रहा है। मगर ऐना का बाप अभी भी शॉक था, उसको अभी भी कहीं यकीन था कि मेरी बेटी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। और उस्मान जो कि उसका मंगेतर है, वो किसी गलत फहमी की बिना पर उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वो अभी भी इंतज़ार कर रहा था ऐना आए और सारी असलियत खुद अपने मुंह से बताए, ताकि उसके बाप को यकीन आ जाए कि मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐना के बाप को अपनी बेटियों पर बहुत भरोसा था और होना भी चाहिए था, क्योंकि ऐना थी भी इसी किस्म की लड़की। ऐना बहुत ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त का मान रखने वाली और एक गैरतमंद लड़की थी, मगर रज़ा ने उसको अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो बेचारी सब कुछ भूल भाल के रज़ा के एक बुलावे पर उसके घर चली गई। और सबसे बड़ी बात ऐना के इतना बड़ा स्टेप उठाने के पीछे ये थी कि ऐना की माँ ने ऐना को इजाज़त दे दी थी कि हाँ उस्मान मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो उस्मान की करतूतों से वाकिफ़ हो चुकी थी और उसने देख लिया था कि उस्मान ऐना को लेकर कितना मोहतात है और कितनी परवाह करता है वो ऐना की। इसलिए ऐना की माँ ने फैसला किया था कि उसकी शादी उस्मान से तो बिल्कुल भी नहीं होने देगी। और अल्टरनेट के तौर पर उसको जो नज़र आ रहा था वो था रज़ा, जो कि खुद ऐना के पीछे पड़ा हुआ था और बज़ाहिर बहुत ही मुखलिस नज़र आता था। और उसने खुद ऐना की माँ से बात की थी कि हम आंटी मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा और अपने पेरेंट्स को आपके घर भी ले आऊँगा। इस तसल्ली पर ऐना की माँ ने ऐना को कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगी रज़ा से, सो तुम जाओ और उसको कहो कि अपने माँ बाप को इधर लेकर आए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी शादी की डेट सर पर आ पहुँची है। ऐसे में ऐना माँ के कहने पर और बहन के मशवरे से उन दोनों की रजामंदी से घर से बाहर निकलेगी और रज़ा से मिलने जाएगी, जिसके पीछे मकसद ये होगा कि वो उसको कह सके कि जल्द से जल्द अपनी फैमिली को मेरे घर ले आओ, क्योंकि मैं घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं। अब हमदान बेचारा जब छोड़ने आएगा ऐना को तो वो तो फंस जाएगा, क्योंकि उसका बाप समझेगा कि ये वही लड़का है जिसके साथ मेरी बेटी घर से भागी थी। उसको गिरबान से पकड़ेगा, उस पर तशद्दुद करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, इवन के ज़ख्मी कर देगा। मगर हमदान बेचारा क्लैरिफिकेशन ही देता रह जाएगा कि अंकल मेरा ऐना से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं। मगर वहाँ खड़े लोग यही समझेंगे वाकई यही वही लड़का है, सिवाय ऐना की माँ के और बहन के, जिनको पता था कि ये तो उस लड़के का दोस्त है, जबकि असल लड़का तो रज़ा था और वो मंजर से बिल्कुल ही गायब है। ऐना के पहले ही हवाइयाँ उड़ी होंगी जो कुछ उसके साथ हुआ है, मगर मज़ीद घर के ये हालात देखकर ऐना बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में ऐना की फूफो कहेगी कि ये सारा कसूर तुम्हारी बीवी का है, जिसने अपनी बेटी को इतनी शह दी कि वो घर छोड़कर एक अनजान लड़के के पास चली गई। सो तुम्हारी बीवी का कसूर बनता है, इस तरह की औरत इस काबिल नहीं कि वो तुम्हारे साथ रह सके, तो तुम इसको तलाक दे दो। ऐना का बाप गुस्से में ऐना की माँ को जब तलाक देने लगेगा तो उसकी माँ हो जाएगी बेहोश। जी हाँ, अपनी माँ की ये हालत देखकर ऐना बिल्कुल बुखला जाएगी और कहेगी अब्बू प्लीज़ आप ऐसा मत करें, अम्मा को मेरे किए की सज़ा मत दीजिए, मुझे दीजिए। तो उसका बाप कहेगा कि ठीक है, अब भी और इसी वक्त निकाह ख्वां को लेकर आओ और तुम्हारा उस लड़के का यहीं पर निकाह पढ़वाया जाएगा। तो ऐना सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो बिल्कुल ही बेचारा बेकसूर है और अननोन पर्सन है, उसका ऐना के मामले से कोई लेना देना नहीं है। सो वो कुर्बानी का बकरा क्यों बने।
ایسے میں بہت منت سماجت کرے گی اپنے باپ کی کہ پلیز بابا مجھے آپ نکاح نہ کریں اور جو مرضی میرے ساتھ کر لیں، مگر آپ پلیز نکاح نہ کریں۔ ہمدان بھی قسمیں وعدے دے گا کہ میرا اینا سے کوئی تعلق نہیں، اپنی بیٹی کو میں بالکل بھی نہیں جانتا، پلیز ایسے مت کریں۔ مگر اس کا باپ بہت شدید غصے میں ہوگا اور اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ اس موقع پر کیا کرے۔ جبکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تھا، اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے لگا تھا، ایسے پہ اس کی بیوی ہو جاتی ہے بے ہوش۔ تو دوسرا قدم جو وہ اٹھاتا ہے وہ اینا کا نکاح ہوتا ہے، وہ بھی انسٹنٹ۔ اس کا کزن عثمان فوراً سے نکاح خواہ کو لے آئے گا، مولویوں کو لے آئے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ لڑکی اب داغدار ہو چکی ہے اور اب یہ میرے قابل بالکل بھی نہیں رہی، سو میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا، سو بہتر ہے جس کے ساتھ ہی گھر سے بھاگی تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا کر اس کو گھر سے رخصت کر دیں تاکہ ہماری عزت بھی محفوظ رہ جائے اور مان بھی رہ جائے۔ اب صورتحال بہت ہی ویئرڈ ہو جائے گی کیونکہ اینا اور ہمدان دونوں ہی بالکل بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی چاہتے تھے۔ ہمدان اس کو پسند ضرور کرتا تھا، مگر جب سے اس نے یہ دیکھا کہ وہ گھر سے ایک لڑکے کے پیچھے آ گئی تب سے اس کا امیج تھوڑا سا ہمدان کی نظروں میں کم ہو گیا تھا۔ مگر ہمدان نے صرف ایز ہمدردی اس کو واپس چھوڑنے کی، اس کی ہیلپ کرنے کی سوچی تھی، مگر جیسے ہی وہ بیچارہ جائے گا وہ تو پھنس جائے گا۔ اب ہمدان بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، تو بعد اللہ خواصہ اس کو نکاح کرنا ہی پڑے گا اینا کے ساتھ۔ جی ہاں، ہمدان اور اینا کا نکاح ہو جائے گا اور اس کا باپ ہمدان اور اینا کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیں گے کہ جاؤ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب جہاں جانا ہے دفع ہو جاؤ۔ اور اپنی بیٹی کو کہے گا کہ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا تمہاری شکل دیکھنے کو، بلکہ میرا تو دل بھی نہیں کر رہا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دوں، مگر ہاں میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ بھی نہیں رنگنا چاہتا کیونکہ مجھے تم سے اور تمہاری شکل سے نفرت ہو چکی ہے۔ تم دفع ہو جائے اس گھر سے اور دوبارہ کبھی بھی واپس مت آنا، اور اس لڑکے کے ساتھ ہی رہنا، چاہے خوش رہو چاہے دکھی رہو، لیکن اب میرا تم سے کوئی رشتہ ناتا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے اور میرے بہن کی سارے ارمانوں کا خون کر دیا ہے، اور میرا بھانجا بیچارہ جو کہ تم سے شادی کے سپنے دیکھ رہا تھا تم نے اس کا دل بھی توڑ دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہتر ثابت ہوا، اس نے تو تمہاری عزت سے تمہارا نکاح پڑھا کے تمہیں رخصت کر رہا ہے۔ کوئی اور لڑکا ہوتا تو وہ اسی ٹائم جان سے اپنی منگیتر کو اور ہونے والی بیوی کو اتنی بڑی سزا دیتا کہ اس کو جان سے ہی مار دیتا۔ سو یہ سب باتیں سنو کے اس کا باپ اس کو بھیج دے گا گھر سے باہر، اور اینا ہمدان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے گی اور وہ دونوں خاموشی سے ایک انجان راستے کی طرف جائیں گے، اور وہ دونوں سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہماری اگلی منزل کہاں ہے اور آخر یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ جو سچویشن چل رہی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے بھی ان کو ٹائم نہیں ملے گا، اور وہ دونوں جب گاڑی میں واپس جا رہے ہوں گے تو ہمدان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کہاں لے کے جاؤں اینا کو، اور اینا کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں اب کہاں جاؤں گی اور میرا اب کیا بنے گا۔ ان دونوں کی زندگی کا یہ اتنا سڈن اور اتنا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ تھا کہ ان دونوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان دونوں کے ساتھ آخر ہو کیا گیا ہے۔ وہ دونوں بالکل انجان تھے، ناواقف تھے، اور اب وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں حالات کے پیش نظر۔ دوسری طرف رضا، اس کو بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلواڑ کیا ہے، اور وہ بیچاری اس کے پیچھے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس سے ملنے آئی، جس کو اس نے امید دلائی، طرح طرح کے سپنے دکھائے، سہانے سپنے دکھائے، سبز باغ دکھائے، مگر وہ اتنا مطمئن ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو اس کا پیشہ ہے، یہ اس کا شیوا رہا ہے کہ وہ طرح طرح کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ان کو سہانے سپنے دکھاتا ہے، شادی کے وعدے کرتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے۔ یہ تو اس کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، عیاشی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ حمزہ کا یہ ایک لائف سٹائل ہے رضا کا۔ سو رضا کی لائف سٹائل کے بارے میں ہمدان جانتا تھا اور اس کو الرٹ بھی کرتا تھا کہ یہ لڑکی شریف ہے، باقی لڑکیوں سے مختلف ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل مت کرنا، مگر رضا کہتا تھا نہیں میں تو اس کے ساتھ بالکل سیریس ہوں اور اس کے ساتھ شادی بھی کروں گا۔ سو ہمدان نے سوچا کہ میں بھی یہ سیریس ہو گیا ہوگا، مگر نہیں، ہمیشہ کی طرح رضا نے صرف اور صرف ٹائم پاس کیا اور ایک لڑکی کی عزت کا خیال کیے بغیر اس کو رسوا کر دیا، اور اب وہ اپنے مستقبل کے سپنے سجا رہا ہے اور فوٹوگرافر بننے کے سپنے دیکھ رہا ہے اور باہر جانے کا سوچ رہا ہے۔ سو ایسے میں اس کو بالکل بھی پرواہ نہیں کہ اس نے اینا کے ساتھ کیا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا ہے،
اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسرا ہمدان بیچارہ جس کا اس سارے کام میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کو ابھی بھی اس لڑکی کا خیال ہے اور وہ اس کو گھر تک چھوڑنے بھی گیا، بلکہ وہاں کی سچویشن کو بھی ہینڈل کیا، اور اینا تو اس کے گلے پڑ گئی، اس کا نکاح اینا کے ساتھ ہو گیا۔ اب رضا کی بہن جو کہ اینا کو دل و جان سے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ ہمدان کو پسند کرتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ گڑیا بہت ہی لائک کرتی ہے ہمدان کو۔ جب اس کو پتہ چلا گا کہ ہمدان نے اینا کے ساتھ کر لیا ہے نکاح، تو اس پر گر جائے گا ایک بم کا گولا، اور وہ پریشان ہو جائے گی، کیونکہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمدان کسی اور کا ہو۔ مگر ہمدان اس کو سمجھائے گا، دیکھو یہ سچویشن ہی ایسی تھی، میں بہت مجبور ہو گیا تھا، میں بالکل بھی اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے صرف اور صرف اس کی عزت بچانے کے لیے اور حالات سے مجبور ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا، اس میں میرا بالکل بھی کوئی قصور نہیں، یہ تمہارے بھائی کی کیے کی سزا ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے اور تمہیں بھی مل رہی ہے۔ دوسری طرف جی آئمہ کا نکاح پڑھا دیا جائے گا عثمان کے ساتھ، جی ہاں، کیونکہ عثمان کہے گا میں خالی ہاتھ تو بالکل نہیں جانے والا، اب میری عزت تو آپ نے نیلام کر ہی دی ہے، اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، اور ابھی نکاح خواہ تو آیا ہوا ہے، تو میرا اور آئمہ کا نکاح پڑھا دیجئے۔ پھپھو بھی کہے گی کہ ہاں یہی بنتا ہے، سزا کے طور پر یہی کچھ بنتا ہے۔ آئمہ بیچاری جو کہ بہت ہی بولڈ اور بہت ہی اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی تھی، اس موقع پر وہ بھی کچھ نہیں بول پائے گی، کیونکہ اس کی ماں کی حالت ایسی ہے، بہن گھر سے دھکے مار کر پہلے ہی جا چکی ہے، اور ماں بیچاری اس کی بے ہوش پڑی ہے۔ ایسی حالت میں آئمہ کو مجبوراً اس نکاح کے لیے حامی بھرنی پڑے گی، اور اینا کی کیے کی سزا ملے گی آئمہ کو۔ تو فرینڈز کیسا لگا آپ کو آج کا ریویو؟ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ جس کی وجہ سے میری بیٹی نے اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ رضا کے کیے کی سزا بھگتنی پڑ جائے گی ہمدان کو، کیونکہ ہمدان جو کہ اس لڑکی اینا پر ترس کھا کر اس کو اس کے گھر چھوڑنے جائے گا، اور اینا کی بہت ہی منت سماجت کرنے کے بعد وہ راضی ہو جائے گا اینا کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے، اور وہ بہت بڑا رسک لے گا۔ جیسے ہی ہمدان بیچارہ گھر میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے گھر میں تو ایک طوفان برپا ہوا ہے، کیونکہ ایک جوان لڑکی جو کہ صبح 10 بجے سے غائب ہے اور اب رات کے 10 بج رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے گھر والوں کا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ جہاں تک بات ہے اینا کی ماں کی اور اس کی بہن کی، وہ تو سب اس کارروائی میں ملوث تھے، اس لیے ان لوگوں کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، مگر اینا کا باپ ابھی بھی شاکڈ تھا، اس کو ابھی بھی کہیں یقین تھا کہ میری بیٹی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی، اور عثمان جو کہ اس کا منگیتر ہے، وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر اس پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ ابھی بھی انتظار کر رہا تھا اینا آئے اور ساری اصلیت خود اپنے منہ سے بتائے، تاکہ اس کے باپ کو یقین آ جائے کہ میری بیٹی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ اینا کے باپ کو اپنی بیٹیوں پر بہت بھروسہ تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اینا تھی بھی اسی قسم کی لڑکی۔ اینا بہت ہی اپنے ماں باپ کی عزت کا مان رکھنے والی اور ایک غیرت مند لڑکی تھی، مگر رضا نے اس کو اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ وہ بیچاری سب کچھ بھول بھال کے رضا کے ایک بلاوے پر اس کے گھر چلی گئی۔ اور سب سے بڑی بات اینا کے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کے پیچھے یہ تھی کہ اینا کی ماں نے اینا کو اجازت دے دی تھی کہ ہاں عثمان مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ عثمان کی کرتوتوں سے واقف ہو چکی تھی، اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ عثمان اینا کو لے کر کتنا محتاط ہے اور کتنی پرواہ کرتا ہے وہ اینا کی، اس لیے اینا کی ماں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی شادی عثمان سے تو بالکل بھی نہیں ہونے دی گی۔ اور آلٹرنیٹ کے طور پر اس کو جو نظر آ رہا تھا وہ تھا رضا، جو کہ خود اینا کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور بظاہر بہت ہی مخلص نظر آتا تھا، اور اس نے خود اینا کی ماں سے بات کی تھی کہ ہم آنٹی میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا اور اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھی لے آؤں گا۔ اس تسلی پر اینا کی ماں نے اینا کو کہا کہ میں تمہاری شادی کروا دوں گی رضا سے، تم جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنے ماں باپ کو ادھر لے کر آئے، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، تمہاری شادی کی ڈیٹ سر پر آ پہنچی ہے۔ ایسے میں اینا ماں کے کہنے پر اور بہن کے مشورے سے ان دونوں کی رضامندی سے گھر سے باہر نکلے گی اور رضا سے ملنے جائے گی، جس کے پیچھے مقصد یہ ہوگا کہ وہ اس کو کہہ سکے کہ جلد از جلد اپنی فیملی کو میرے گھر لے آؤ، کیونکہ گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ہمدان بیچارہ جب چھوڑنے آئے گا اینا کو تو وہ تو پھنس جائے گا، کیونکہ اس کا باپ سمجھے گا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ میری بیٹی گھر سے بھاگی تھی، اس کو گریبان سے پکڑے گا، اس پر تشدد کرے گا، اس کو مارے گا، پیٹے گا، ایون کہ زخمی کر دے گا، مگر ہمدان بیچارہ کلیریفیکیشن ہی دیتا رہ جائے گا کہ انکل میرا اینا سے کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی واسطہ نہیں، مگر وہاں کھڑے لوگ یہی سمجھیں کہ واقعی یہی وہی لڑکا ہے، سوائے اینا کی ماں کے اور بہن کے، جن کو پتا تھا کہ یہ تو اس لڑکے کا دوست ہے، جبکہ اصل لڑکا تو رضا تھا اور وہ منظر سے بالکل ہی غائب ہے۔
اینا کے پہلے ہی ہوائیاں اڑی ہوں گی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، مگر مزید گھر کے یہ حالات دیکھ کر اینا بالکل ہی پاگل ہو جائے گی۔ اور ایسی صورتحال میں اینا کی پھپھو کہے گی کہ یہ سارا قصور تمہاری بیوی کا ہے، جس نے اپنی بیٹی کو اتنی شہ دی کہ وہ گھر چھوڑ کر ایک انجان لڑکے کے پاس چلی گئی۔ تمہاری بیوی کا قصور بنتا ہے، اس طرح کی عورت اس قابل نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہ سکے، تو تم اس کو طلاق دے دو۔ اینا کا باپ غصے میں اینا کی ماں کو طلاق دینے لگے گا تو اس کی ماں ہو جائے گی بے ہوش۔ جی ہاں، اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر اینا بالکل بکھلا جائے گی اور کہے گی ابو پلیز آپ ایسا مت کریں، اماں کو میری کیے کی سزا مت دیجیے، مجھے دیجیے۔ تو اس کا باپ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اب بھی اور اسی وقت نکاح خواہاں کو لے کر آؤ اور تمہارا اور اس لڑکے کا یہیں پر نکاح پڑھوایا جائے گا۔ تو اینا سن کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہمدان تو بالکل ہی بیچارہ بے قصور اور اننون پرسن ہے، اس کا اینا کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ قربانی کا بکرا کیوں بنے۔ ایسے میں بہت منت سماجت کرے گی اپنے باپ کی کہ پلیز بابا مجھے آپ نکاح نہ کریں اور جو مرضی میرے ساتھ کر لیں، مگر آپ پلیز نکاح نہ کریں۔ ہمدان بھی قسمیں وعدے دے گا کہ میرا اینا سے کوئی تعلق نہیں، اپنی بیٹی کو میں بالکل بھی نہیں جانتا، پلیز ایسے مت کریں، مگر اس کا باپ بہت شدید غصے میں ہوگا اور اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ اس موقع پر کیا کرے۔ جبکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تھا، اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے لگا تھا، ایسے پہ اس کی بیوی ہو جاتی ہے بے ہوش۔ تو دوسرا قدم جو وہ اٹھاتا ہے وہ اینا کا نکاح ہوتا ہے، وہ بھی انسٹنٹ۔ اس کا کزن عثمان فوراً سے نکاح خواہاں کو لے آئے گا، مولویوں کو لے آئے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ لڑکی اب داغدار ہو چکی ہے اور اب یہ میرے قابل بالکل بھی نہیں رہی، میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا، بہتر ہے جس کے ساتھ یہ گھر سے بھاگی تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا کر اس کو گھر سے رخصت کر دیں تاکہ ہماری عزت بھی محفوظ رہ جائے اور مان بھی رہ جائے۔ اب صورتحال بہت ہی ویئرڈ ہو جائے گی کیونکہ اینا اور ہمدان دونوں ہی بالکل بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی چاہتے تھے۔ ہمدان اس کو پسند ضرور کرتا تھا، مگر جب سے اس نے یہ دیکھا کہ وہ گھر سے ایک لڑکے کے پیچھے آ گئی تب سے اس کا امیج تھوڑا سا ہمدان کی نظروں میں کم ہو گیا تھا، مگر ہمدان نے صرف ایز اے ہمدردی اس کو واپس چھوڑنے کی، اس کی ہیلپ کرنے کی سوچی تھی، مگر جیسے ہی وہ بیچارہ جائے گا وہ تو پھنس جائے گا۔ اب ہمدان بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، تو بعد اللہ خواصہ اس کو نکاح کرنا ہی پڑے گا اینا کے ساتھ۔ جی ہاں، ہمدان اور اینا کا نکاح ہو جائے گا اور اس کا باپ ہمدان اور اینا کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیں گے کہ جاؤ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب جہاں جانا ہے دفع ہو جاؤ۔ اور اپنی بیٹی کو کہے گا کہ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا تمہاری شکل دیکھنے کو، بلکہ میرا تو دل بھی نہیں کر رہا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دوں، مگر ہاں میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ بھی نہیں رنگنا چاہتا کیونکہ مجھے تم سے اور تمہاری شکل سے نفرت ہو چکی ہے۔ تم دفع ہو جائے اس گھر سے اور دوبارہ کبھی بھی واپس مت آنا اور اس لڑکے کے ساتھ ہی رہنا، چاہے خوش رہو چاہے دکھی رہو، لیکن اب میرا تم سے کوئی رشتہ ناتا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے اور میرے بہن کی سارے ارمانوں کا خون کر دیا ہے، اور میرا بھانجا بیچارہ جو کہ تم سے شادی کے سپنے دیکھ رہا تھا تم نے اس کا دل بھی توڑ دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہتر ثابت ہوا، اس نے تو تمہاری عزت سے تمہارا نکاح پڑھا کے تمہیں رخصت کر رہا ہے۔ کوئی اور لڑکا ہوتا تو وہ اسی ٹائم جان سے اپنی منگیتر کو اور ہونے والی بیوی کو اتنی بڑی سزا دیتا کہ اس کو جان سے ہی مار دیتا۔ یہ سب باتیں سنو کے اس کا باپ اس کو بھیج دے گا گھر سے باہر، اور اینا ہمدان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے گی اور وہ دونوں خاموشی سے ایک انجان راستے کی طرف جائیں گے، اور وہ دونوں سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہماری اگلی منزل کہاں ہے اور آخر یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ جو سچویشن چل رہی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے بھی ان کو ٹائم نہیں ملے گا، اور وہ دونوں جب گاڑی میں واپس جا رہے ہوں گے تو ہمدان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کہاں لے کے جاؤں اینا کو، اور اینا کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں اب کہاں جاؤں گی اور میرا اب کیا بنے گا۔ ان دونوں کی زندگی کا یہ اتنا سڈن اور اتنا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ تھا کہ ان دونوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان دونوں کے ساتھ آخر ہو کیا گیا ہے۔ وہ دونوں بالکل انجان تھے، ناواقف تھے، اور اب وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں حالات کے پیش نظر۔ دوسری طرف رضا، اس کو بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلواڑ کیا ہے، اور وہ بیچاری اس کے پیچھے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس سے ملنے آئی، جس کو اس نے امید دلائی، طرح طرح کے سپنے دکھائے، سہانے سپنے دکھائے، سبز باغ دکھائے، مگر وہ اتنا مطمئن ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو اس کا پیشہ ہے۔
یہ اس کا شیوا رہا ہے کہ وہ طرح طرح کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ان کو سونے سپنے دکھاتا ہے، شادی کے وعدے کرتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے۔ یہ تو اس کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، عیاشی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ حمزہ کا یہ ایک لائف سٹائل ہے رضا کا۔ سو رضا کی لائف سٹائل کے بارے میں حمدان جانتا تھا اور اس کو الرٹ بھی کرتا تھا کہ یہ لڑکی شریف ہے، باقی لڑکیوں سے مختلف ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل مت کرنا۔ مگر رضا کہتا تھا نہیں، میں تو اس کے ساتھ بالکل سیریس ہوں اور اس کے ساتھ شادی بھی کروں گا۔ سو حمدان نے سوچا کہ میں بھی یہ سیریس ہو ہی گیا ہوگا، مگر نہیں، ہمیشہ کی طرح رضا نے صرف اور صرف ٹائم پاس کیا اور ایک لڑکی کی عزت کا خیال کیے بغیر اس کو رسوا کر دیا۔ اور اب وہ اپنے مستقبل کے سپنے سجا رہا ہے اور فوٹوگرافر بننے کے سپنے دیکھ رہا ہے اور باہر جانے کا سوچ رہا ہے۔ سو ایسے میں اس کو بالکل بھی پرواہ نہیں کہ اس نے اینا کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسرا حمدان بیچارہ، جس کا اس سارے کام میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کو ابھی بھی اس لڑکی کا خیال ہے اور وہ اس کو گھر تک چھوڑنے بھی گیا، بلکہ وہاں کی سچویشن کو بھی ہینڈل کیا، اور اینا تو اس کے گلے پڑ گئی، اس کا نکاح اینا کے ساتھ ہو گیا۔ اب رضا کی بہن جو کہ اینا کو دل و جان سے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی اور دوسری طرف وہ حمدان کو پسند کرتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ گڑیا بہت ہی لائک کرتی ہے حمدان کو۔ جب اس کو پتہ چلا گا کہ حمدان نے اینا کے ساتھ کر لیا ہے نکاح، تو اس پر گر جائے گا ایک بم کا گولا اور وہ پریشان ہو جائے گی، کیونکہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ حمدان کسی اور کا ہو۔ مگر حمدان اس کو سمجھائے گا دیکھو یہ سچویشن ہی ایسی تھی، میں بہت مجبور ہو گیا تھا، میں بالکل بھی اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے صرف اور صرف اس کی عزت بچانے کے لیے اور حالات سے مجبور ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا، اس میں میرا بالکل بھی کوئی قصور نہیں، یہ تمہارے بھائی کی کیے کی سزا ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے اور تمہیں بھی مل رہی ہے۔ سو دوسری طرف جی آئمہ کا نکاح پڑھا دیا جائے گا عثمان کے ساتھ، جی ہاں، کیونکہ عثمان کہے گا میں خالی ہاتھ تو بالکل نہیں جانے والا، اب میری عزت تو آپ نے نیلام کر ہی دی ہے، سو اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، اور ابھی نکاح خواہ تو آیا ہوا ہے تو میرا اور آئمہ کا نکاح پڑھا دیجئے۔ پپا بھی کہے گی کہ ہاں یہی بنتا ہے، سزا کے طور پر یہی کچھ بنتا ہے۔ سو آئمہ بیچاری جو کہ بہت ہی بولڈ اور بہت ہی اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی تھی، اس موقع پر وہ بھی کچھ نہیں بول پائے گی، کیونکہ اس کی ماں کی حالت ایسی ہے، بہن گھر سے دھکے مار کر پہلے ہی جا چکی ہے اور ماں بیچاری اس کی بھی ہوش پڑی ہے۔ ایسی حالت میں آئمہ کو مجبوراً اس نکاح کے لیے حامی بھرنی پڑے گی اور اینا کے کیے کی سزا ملے گی آئمہ کو۔ تو فرینڈز کیسا لگا آپ کو آج کا ریویو؟ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسی طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔